अपने देखने और सुनने वालों को केनी और हरीश का सलाम। हम आपको बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज क्लीसिया कैलेंडर के एतबार से साल अव्वल का 26वां इतवार है, जिसके बारे में हम आपके साथ बातचीत करेंगे। और आज का जो रंग है और जिस रंग के कपड़े आज पहने जाएंगे वो सब्ज है, पहले दिनों की तरह। तो आप अपनी बाइबल्स ले आइए ताकि हम आपको हवाला जात दें और आप फिर वो तलावतें अपने तौर पे भी कर सकें। आज की पहली तलावत है हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 18वां बाब 25वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, उसका 18वां बाब 25वीं आयत से 28वीं आयत तक। और आज का ज़बूर है ज़बूर 25 और उसकी 4 से 4थी आयत से 9वीं आयत तक उसको हम पढ़ेंगे या पढ़ा जाता है। और आज की जो दूसरी बड़ी तिलावत है वो पौलुस रसूल का ख़त है फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा बाब पहली आयत से 11वीं आयत तक। पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका दूसरा बाब पहली से 11वीं आयत तक। और आज की इंजील जलील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक, और वो है 21वें बाब की 28वें आयत से 32वें आयत तक। मत्ती 21वां बाब 28वीं से 32वीं आयत तक। तो चलिए हम पहले पुराने अहदनामे की तलावत करते हैं। लिखा है, फिर भी तुम कहते हो कि खुदावन की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? जो सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। और जो शरीर अपनी गुज़श्ता शरारत से तौबा करता और अदल और सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है। चूंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया, इसलिए वो जरूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। खुदावन के कलाम पाक का पढ़ा जाना और सुना जाना बाइस बरकत हो। आइए हम इंजील जलील पढ़ें। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील, उसका 21वां बाब 28वीं से 32वीं आयत तक। उसमें यूं लिखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज ताकिस्तान में काम कर। उसने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। और दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब में कहा, बसर चशम जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुहस्सिल और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। क्योंकि यूहन्ना रास्ते की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर मुहस्सिलों और कस्बियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। देखिए, हर इतवार को हम मिलके तलावतों पे सोचो विचार करते हैं, और उसका मकसद से महज सोचो विचार नहीं होता, बल्कि
ان چیزوں کو، ان سچائیوں کو، ان صداقتوں کو جو ان میں تحریر ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنا رویہ ان کے مطابق ڈھالیں۔ دیکھیے، ازل سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ درج ہیں، اور یسوع آ کے انجیلوں میں ان کی صداقت، ان کی تائید کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے، اور ان رازوں کو، ان بھیدوں کو جو پرانے عہد نامے میں تحریر ہیں، ان کی وضاحت کرتا ہے اور ثابت کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی تھا وہ سب کچھ۔ اور اس کے بعد پولس رسول جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آج، اس وقت، یہاں، ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بڑا ایک خوبصورت ایک سیکوینس سا ہے، ایک ترتیب سی ہے کہ پہلے کیا تھا، وہ راز کیا تھے، یسوع ان کو کھولتا ہے اور پولس بتاتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور جو زبور ہوتا ہے، جو کہ دوسرے نمبر پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں ترتیب میں، وہ زبور اصل میں ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ سچائیاں چونکہ خدا نے اپنے کلام میں بیان کی ہیں کہ ہم اس کا شکر کریں اور اس سے دعا کریں۔ یہ بڑی خوبصورت ترتیب ہے۔ پرانا عہد نامہ وہ راز، وہ بھید، نیا عہد نامہ یسوع ان کی وضاحت کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور پولس بتاتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے، یہ ہم نے اس کا کیا کرنا ہے، ہم اسے کیا کریں۔ اور جب ہم یہ تینوں چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ راز جو ہے یسوع کے ذریعے ہم پہ کھولے، اور پولس رسول میں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، یہ جو ہم انجیل ابھی ہم نے پڑھی ہے، یہ انجیل اس وقت کی ہے جب، ویسے تو دیکھیں، یسوع کی مخالفت اس کی پیدائش سے ہی شروع ہوتی ہے۔ معاف کیجیے، یعنی اس کے پیدا ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ ایک بڑی ہی، جسے وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے چارہ کھانے والی جو جگہ ہوتی ہے، جسے چرنی کہتے ہیں، اس میں وہ جنم لیتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شروع ہی سے جو آفات جو ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو محرومیاں ہیں، وہ یسوع کے ساتھ ہیں۔ اور پھر وہ جب بھی کچھ بچہ ہی تھا تو تب ہیرودیس نے اسے مارنے کا سوچا، اور یوسف اسے مریم کے ساتھ لے کے تو مصر بھاگ جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ 30 برس یسوع نے جو ہے کیسے گزارے، کیا ہوا، لیکن جو حالات ہیں، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ جو مہاجرین ہوتے ہیں، جو ہجرت کر کے ایک سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کے پاس کیا اثاثہ ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ غریب ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں، اور عام طور پہ یونائٹڈ نیشن نے بھی، اقوام متحدہ نے بھی، یہ مہاجرین کے لیے بڑے خاص اور سخت قوانین بنائے ہیں کہ ان کی جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کی جائے، ہو سکے نہیں بلکہ ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ اور ہم مسیحی جو ہیں اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے آباء و اجداد، یسوع سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے، اسرائیلی کیسے 40 سال تک جو ہجرت میں رہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اور پھر وہ ملک کنعان میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد یسوع کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے، اور جب وہ واپس آ کے ناصرت میں آباد ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کیا تھا، کیا اثاثہ تھا جس سے انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یسوع بے تحاشا محرومیوں میں پلا ہے، اور وہاں کوئی آسائشیں نہیں تھیں اس کے پاس، باپ بڑھئی تھا۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ باپ جب مصر سے واپس آیا کہ اس کے پاس وہ بڑھئی کا کام کرنے کے اوزار بھی تھے یا نہیں تھے، اس نے کہاں سے لیے، کیسے یہ کام شروع کیا۔ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی دقت میں، بڑی مشکل میں انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ اس کے اوپر جو دوسری بات، جو اس سے بڑھ کے جو ہے کہ مخالفت، وہ تمام فقی فریسی،
اس دن سے جب یسوع ہیکل میں ان کے ساتھ بحث کرتا ہے 10-12 سال کا جب ہے، اس وقت سے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی جب وہ بپتسمہ لے کے نکلتا ہے اور شیطان اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ اصل میں وہ آزمائشیں جو ہیں وہ شیطان کی جو بات ہے وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد جب یسوع اپنی اعلانیہ زندگی شروع کرتا ہے تو وہ لوگ اصل میں وہ شیطان کی شکل میں اس کے سامنے آتے ہیں اور مسلسل اس کے سامنے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس کو، جیسے اس نے کہا کہ تو اپنے آپ کو یہ ہیکل کے کنگرے سے گرا دے، تو اس کو وہاں صلیب چڑھا دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے وہ مار دیتے ہیں۔ لیکن خود کہتے بھی ہیں، شیطان کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ اپنے ہاتھوں پہ تجھے اٹھا لیں تاکہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس نہ لگے، اور خدا نے اس کو زندہ کیا، وہ زندہ ہوا اور پھر آسمان پہ۔ یہ دیکھیں یہ کیسے ایک ترتیب سے یہ سب کچھ، لیکن یہ جو عرصہ ہے، پہلی بات کہ وہ 30 سال جو اعلانیہ زندگی سے پہلے کا، ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں، لیکن ہم اندازہ کر سکتے ہیں اگر ہم ان حالات کا تجزیہ کریں جن حالات میں یسوع تھا، جن حالات میں وہ جوان ہوا، جن حالات میں وہ مصر گیا، مصر سے واپس آ کے پھر انہوں نے زندگی شروع کی، اور اس زندگی شروع کرنے کے ساتھ یہ نہ سمجھیں کہ صرف جب وہ 30 سال کا تھا تو لوگ اس کے ساتھ اس کی مخالفت کرنے لگ گئے۔ یہ ظاہر ہے کہ یسوع بچپن ہی سے جو باتیں کرتا تھا لوگوں کو پسند آتی تھی، اور پڑھے لکھوں کو اور جو بڑے جو مذہبی رہنما تھے ان کو سمجھ نہیں آیا، ان کے ماتھے ٹھنکتے تھے، کہتے تھے یہ ٹھیک بچہ نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی اس کے ساتھ، اور یوحنا بپتسمہ دینے والا تو کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم افئی کی اولاد ہو۔ ان کو اس قدر شدت سے ان کو وہ لان تان کرتا ہے کہ وہ پریشان کیا ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ آ جاتی کہ یہ شخص ٹھیک ہے، اور یسوع ان کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ یسوع آ کے پھر اسی سے بپتسمہ بھی لیتا ہے۔ اب آج یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ لوگ جو ہیں جو کہ عرصہ دراز سے اس کے ساتھ اس کی مخالفت کرتے چلے آئے ہیں، تو آج وہ آخر تنگ آ کے کہتے ہیں کہ تو کس کے اختیار سے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کس سے اختیار، وہ تو خود با اختیار ہے، وہ تو خود اختیار دینے والا ہے۔ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ ان کو پھر بھی سمجھاتا ہے۔ اس سے پہلے حزقیل نبی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ نیکی اور بدی جو ہے، کہ نیک جو ہے جب وہ بد ہوتا ہے تو وہ مرنے کی، وہ اس کی موت لازمی ہے۔ اب یہ موت کا تصور جو ہم لیتے ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مرنے کا مطلب سیدھا قبر میں جانا، ٹھیک ہے، وہ ہے، لیکن اصل میں مرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے خدا سے اپنا رشتہ توڑ لینا۔ یہ جو بدی ہے، یہ کیا اس کا نتیجہ ہے، اس کا جو کانسیکوینس ہے کہ خدا سے ہمارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یہ گناہ ہے اصل میں۔ اور وہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ وہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ ہم اپنے رویے جو ہیں، دیکھیں یسوع نے ساری زندگی جس چیز کی بات کی ہے وہ خدا کی بادشاہی ہے۔ اب خدا کی بادشاہی اب ذرا تصور میں لائیں کہ وہ چرنی میں پیدا ہوتا ہے، وہ بادشاہی کیا اس چرنی میں تھی؟ کہاں تھی وہ چرنی؟ اصل میں چرنی میں پیدا ہونا ایک بہت بڑے رویے کا اظہار ہے، اور یسوع نے اپنی پیدائش ہی سے ہمیں یہ بتایا کہ یہ رویہ ہے خدا کی بادشاہت، حلیمی، اپنے آپ کو۔ ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو پولس رسول نے وہ جو ٹکڑا لکھا ہے، اس قدر خوبصورت ہے وہ، کہ وہاں چرنی میں پیدا ہوتے ہی اس نے بتایا کہ یہ ہے خدا کی بادشاہت۔ کیا مطلب؟ یہ چرنی خدا کی بادشاہت نہیں ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ جو حلیمی ہے جس کا اظہار میں چرنی میں پیدا ہو کے کر رہا ہوں، یہ ہے خدا کی بادشاہت۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ وہ جو
پہاڑی واز ہے، اور جتنی بھی چیزیں یسوع نے کہی ہیں خدا کی بادشاہی کے حوالے سے، وہ تمام کی تمام ہمارے رویوں کے حوالے سے ہے۔ اور رویے کیا ہے؟ رویے ہوتے ہیں کہ جب آپ سوچتے ہیں نا کچھ، تو سوچ کے مطابق جو آپ عمل کرتے ہیں، یہ ایک پورا ایک سلسلہ ہے۔ آپ کی سوچ، آپ کا عمل، آپ کی نیت، آپ کا کہہ لیجئے کہ آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور آپ مل کے جو کچھ کرتے ہیں، اور جب آپ ان سے ہٹتے ہیں، جب بے ضمیر ہو کے آپ کرتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فقی فریسی اور جو صدوقی تھے اور یہ جو مذہبی رہنما تھے، یہ تمام یہ ریاکار تھے۔ یہ جو ریاکاری ہے نا، منافقت، بدقسمتی یہ ہے کہ اس ریاکاری کی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ یہ ریاکاری ثابت کرنا، وہ کہتے جی میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو دیکھو یہ کونی تک میں نے ہاتھ بھی دھوئے ہیں، اور میں ہاتھ دھو کے کھانا کھاتا ہوں، میں تو اپنے پاؤں بھی دھوتا ہوں جب باہر سے آتا ہوں، اور یہ اتنا لمبا میں نے یہ چوگا بھی پہنا ہے، سر پہ وہ ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے، یہ یہودیوں کا پہناوا تھا، اور یہ میں ساری چیزیں پوری کرتا ہوں، تو میں کیسے؟ دیکھیں نا، اس میں رویے کا کیا کام ہے؟ اس میں تو کوئی رویہ ہے ہی نہیں، بلکہ ایک رویہ تکبر کا ہے اس میں، اور وہ تکبر دکھاوے سے، مکاری سے، ریاکاری سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ جو رویہ تھا، یسوع اس کی مخالفت کرتا تھا، اس کو کنڈیم کرتا تھا۔ اسی کی وجہ سے وہ تمام جو فقی فریسی تھے، وہ اس کی مخالفت کرتے تھے، اور وہ اس کو ازل سے ہی، جب سے وہ تھا، اس کو مارنا چاہتے تھے۔ اور یہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جب تک یہ رہے گا، یہ کانٹا بن کے ہمارے دل میں چبھتا رہے گا، اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اور ایسے ہی ہوا کہ یسوع نے لوگوں کو گمراہ کیا، انورٹڈ کاماز میں، وہ ان کو گمراہ کر کے خدا کے پاس لے کے آیا، اور ان لوگوں نے ان فقی فریسیوں کی شریعت سے رشتہ توڑ کے خدا سے محبت کا رشتہ بنا لیا۔ یہ یسوع کی شریعت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ شریعت تم پوری کر ہی نہیں سکتے اگر تم میں محبت نہیں ہے۔ جب تک آپ میں محبت نہیں ہے، شریعت نامکمل ہے۔ اسی لیے یسوع شریعت مکمل کرنے آیا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کو رد کرنے آیا۔ ان کی یہ بات جو تھی، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کی جو انجیل ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بیٹے ہیں، اور یہ اصل میں یہ 2 بیٹے جو ہیں، یہ وہ اسرائیلی قوم ہے جو یسوع کے سامنے کھڑی ہے، اور وہ ان کے رویوں کا ایک دم تجزیہ کر کے ان کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ اس چیز کو سیخ پا ہو جاتے ہیں وہ جب اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ پچھتا کے چلا جاتا ہے۔ دوسرا بیٹا کہتا ہے جناب آپ نے کہا میں نہ جاؤں، لیجئے میں بھی جاتا ہوں، اور جاتا نہیں ہے۔ یہ جو دوسرا ہے، یہ ریاکار ہے نا، اس نے جھوٹ بولا، کہا کہ میں یہ کروں گا جی، آپ فکر نہ کرو، اور نہیں کرتا۔ لیکن پہلا پچھتاتا ہے، پہلے کو دکھ ہوتا ہے کہ میں نے کیوں نہ کی، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے، اور وہ پچھتا کے، لکھا ہے کہ وہ پچھتا کے چلا گیا۔ دیکھیں نیک جو ہے نا، وہ کبھی یہ نہ سوچے کہ جو اس کی نیکیاں ہیں، کہ جب وہ کوئی بدی کرتا ہے تو وہ نیکیاں اس کو بچا لیں گی۔ ایسے نہیں، کوئی نیکی کسی بد کو نہیں بچا سکتی جو اس نے ماضی میں کی ہو۔ ہمیشہ نیکی اب یہاں اسی وقت یہی ہے آپ کا، اور نیکی جو ہے یہ رویے کا اظہار ہے۔ رویے کا اظہار، آپ کی سوچ کے ساتھ جو عمل ہے، یہ بتاتا ہے کہ آپ نیک ہو یا آپ بد ہو۔ اور یسوع بار بار اس نے جو پہاڑی واز کے ذریعے اور جگہ جگہ اس نے کہا جیسا کہ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو، اور محبت سے بڑھ کے کیا، یہ تمام چیزیں جو یسوع نے کہی ہیں، یہ ساری پھر یہاں پہ آج کی جو تمثیل ہے جو کہی اس میں، کہ اس نے کہا کہ قسمیہ اور محصل جو ہیں، یہ جو بری عورتیں تھیں اور جو محصول لینے والے بے ایمان لوگ تھے، وہ ان کو دکھ ہوتا ہے اپنے اس عمل پہ جو انہوں نے کیے، اپنی اس لالچ پہ، اپنی اس خود غرضی پہ،
وہ توبہ کر کے تو یسوع کے ساتھ مل جاتے ہیں، یسوع کو اپنے گھر کھانے پہ بھی بلاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، آپ نے زکائی کی کہانی سنی ہے، کتنی خوبصورت کہانی ہے کہ یہ لوگ پچھتاتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں۔ یہی ہے یسوع جو ہے نا، وہ ہمیں یہ بتاتا ہے۔ دیکھیں پرانے عہد نامے میں نیکی اور بدی کی بات ہے کہ موت، مرنا کیا ہے، جب وہ مرتا ہے نیک ہوتا ہے، اور جب یسوع بتاتا ہے کہ یہ خدا کی مرضی پوری کرنا اور اپنے رویے کو خدا کی مرضی کے مطابق عمل میں لانا، یہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والی باتیں ہیں۔ اور آج پولس رسول نے جو اس کا آخری حصہ ہے اس کا، مجھے بہت، اور یہ شروع سے مجھے پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، اور اس میں کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بس سنیے کہ ایک ایک لفظ جو ہے اس کا کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ پس تمہارا مزاج وہی ہو جو مسیح یسوع کا تھا، کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کی برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کتنی خوبصورت، اپنے آپ کو خالی کر دیا، واہ! اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانوں کا مشابہ یعنی وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور وہ اس دنیا میں آ کے ہم جیسا بن گیا، اور وہ جو مار پیٹ، جو لان تان اور جو ظلم و تشدد اس کے ساتھ ہوا ہے، وہ اس میں سے گزرتا ہے ایک انسان بن کے۔ یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خدا بن کے اس نے یہ تکلیفیں نہیں اٹھائیں، انسان بن کے اس نے تکلیفیں اٹھائیں، اس لیے وہ چیخ اٹھا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ وہ اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن دیکھیے خدا نہیں آتا اور اس کو صلیب سے نہیں اتارتا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی، ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ پوری وہ سے اب نہیں نکل سکتے تو خرے خدا کتنے ستا ہے۔ ہم بہت دفعہ ایسے کہتے ہیں، اور ہم سے اس قسم کے کلمات نکلتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کا اپنا بیٹا جب مر رہا ہے اور وہ پکار رہا ہے کہ اے باپ تو نے مجھے، دیکھیں کتنا درد ہے اس جملے میں کہ اے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے۔ واہ! اتنی بے بسی اور بے کسی کی حد ہو جاتی ہے کہ دیکھ کے اس دکھ کی انتہا ہے، لیکن خدا نہیں اترتا اسے صلیب پہ سے اتارنے کے لیے، کیونکہ دیکھیے ہماری زندگی کی تکلیفیں جو ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، وہ یہ تکلیفیں جو ہیں، یہ تو ہم بڑا، اصل میں ہم نے خود سوچ لیا ہے کہ یہ آرام کی زندگی ہے، یہ تکلیفوں کی زندگی ہے۔ ہم زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے، ہم اس کو تکلیفوں اور خوشیوں سے اور آسائشوں سے پیمائش اس کی کرتے ہیں۔ جس دن ہم زندگی کو زندگی سمجھنے لگیں گے، ہمیں یہ چیزیں کچھ مشکل لگیں گی نہیں۔ ہم نے آج تک اپنے لوگوں کو یہ سکھایا ہی نہیں کہ زندگی کو زندگی سمجھنا چاہیے۔ زندگی آسائشوں کا نام نہیں ہے، یہ کیا کہنا چاہیے، ہر وقت خوشیاں زندگی نہیں ہے۔ زندگی زندگی ہے، اور وہ خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں رہنا۔ کس طرح رہتے ہیں؟ کیا بہت بینک بیلنس ہو تب خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوتا ہے؟ کیا آپ کی بڑی جائیداد ہو تو تب آپ کے ساتھ خدا جو ہے وہ خوش رہتا ہے؟ کیا ایسے ہے؟ اور کیا آپ کے پاس ایک کوڑی نہیں تو کیا خدا آپ کے پاس نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں رویے پہ ان کا انحصار ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے خدا کے ساتھ، وہ کون سی چیز ہے جو ہمارا رشتہ توڑتی ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج کی انجیل صرف میں تو اس کو اس طرح لیتا ہوں، اور آج میں اس کو اس طرح ہی سمجھتا ہوں، اور جو آج کا زبور ہے بڑا خوبصورت ہے، اور اس میں وہ کہتا ہے زبور نویس بڑے اچھے طریقے سے، وہ کہتا ہے کہ اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا دے، اور اپنے رستے مجھے بتا دے، مجھے اپنی سچائی پر چلا، اور مجھے تعلیم دے، کیونکہ تو میرا مخلص اور خدا ہے، اور میں دن بھر تیری امید کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت باتیں۔ اور اسی طرح جب پولس کہتا ہے، جیسے میں نے شروع کیا تھا، اپنے آپ کو خالی کر دے، غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا، اور موت، بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہا، فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا، اور اسے وہ نام بخشا
جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیونکہ یہ آسمان میں کیا زمین پر کیا عالم اسفل پہ، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔